बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अलियादी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन ये सिर्फ सच सवेरा नहीं बल्कि स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी जो हमारा अशरा है रहमतुल्लिल आलमीन। और सच टीवी की जब हम बात करते हैं, ये यकीनन एक हमारी खुशकिस्मती भी है कि हर साल ये मौका हमें मिलता है और स्पेशल ट्रांसमिशन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरा अशरा जो है वो रखा जाता है इन डिटेल। आज के प्रोग्राम आज किस हवाले से, एक बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन इन डिटेल अज़हर अलियादी साहब से हम जान लेते हैं। जी सर। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना। क्या बात, क्या बात। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। क्या बात। सब नाज़रीन समझ गए होंगे, यकीनन, बल्कि समझ गए होंगे जब ये सुबह तुलू हुई है तो इसकी रोशनी, इसकी इंतज़ार था जी, और इसकी ताबानी, इसकी चमक, इसकी मुसर्रत, और इसमें जो मवद्दते हज़रत ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू, आपकी मवद्दत, आपकी मोहब्बत की खुशबू रची बसी क्या है। बात, क्या कौन ज़ी रूह है, कौन इंसान है, कौन मुस्लिम है जो इसको नहीं समझेगा। ख़त्म मरतबत, फ़ख्र मौजूदात, मोहसिन इंसानियत, क्या बात, वजह तख्लीक़ कायनात, ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपका ज़हूर, आपकी आमद। और हम तो अशरा मना रहे हैं, लेकिन आज का दिन, पीक का दिन, रिवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल, एक रिवायत के मुताबिक आपकी विलादत बासआदत और फ़रीक़ैन के यहाँ ये मौजूद। और इस मुसर्रत में हम इंसान हैं जिनको इख्तियार है खुश होने का। क्या बात। क्योंकि अल्लाह ने हम इंसान को बाइख्तियार मखलूक पैदा किया, वरना ये शजर, ये हजर, ये पहाड़, ये दरिया, ये सहरा, ये समंदर, ये सितारे, ये कहकशां, ये ज़मीन, ये चाँद, ये सूरज, ये पूरी कायनात इस वक्त मुसर्रत के आलम में है, वजद के आलम में है, फरहो इम्बिसात के आलम में। क्या बात, क्या बात। हमारे स्टूडियो में भी आप देख रहे हैं रौनक है जी, बिल्कुल रौनक है, उलमाए किराम है, हमारे कैमरा मैन, खुद किस तरह मुसर्रत हमारे चेहरों से छलक रही है। कोई शक, कोई शक। आज के इस खूबसूरत दिन, इस बाबरकत दिन, इस पुरमुसर्रत दिन में हमारे साथ निहायत काबिल एहतराम उलमाए किराम मौजूद हैं। तारुफ करवाइए जी। हमारे साथ जनाब मौलाना आगा हसनैन अब्बास साहब क़िबला मौजूद हैं, आलिम दीन हैं, खूबसूरत अल्फाज के साथ अपने मानी बयान करते हैं। दूसरी शख्सियत हमारी तारुफ की मोहताज नहीं, हमें फ़ख्र है कि एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन और राइटर जनाब मौलाना डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब हमारे हम मौजूद हैं। दुनिया की कितनी ही ज़बानों में आपकी किताबों का तर्जुमा हो चुका, और यकीनन हमारे अहद का एक बड़ा नाम, बड़े मुहक्किक। हमारे साथ राशिद गौरी मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह हम्दो नात हमें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपने हमें वक्त दिया। तो आदि साहब, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। जी राशिद साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी, अगर आप हम चाहते हैं तो ठीक है। ज़रूर, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह कीजिए। कभी ऐ हकीकते मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में, कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबासे मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नियाज़
بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو، میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نیاز میں، تیرے عفو بندہ نواز میں، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، میرا دل تو ہے صنم آشنا، میرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے آج کے اس بابرکت دن کا آغاز اور ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا۔ جناب مولانا حسنین عباس صاحب، وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو نہ ہو، تم ہی تو ہو، مولانا ظفر علی کا مشہور مصرع۔ تو ہم جس میں بستے ہیں وہ تمنا، ہم جو کرتے ہیں آرزو، اور ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں وہ تو رسول پاک ختم مرتبت ہیں، ان کی آمد ہے۔ آج دنیا کس طرح وجد کے عالم میں ہے، اور خود ہم جو انسان ہیں ہمیں یہ دن کیسے منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام دیکھنے والوں کو، تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں، ان تمام کو اس میلاد مسعود کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند منان کا لاکھ شکر کہ اس نے جب وجود کی نعمت کو تقسیم کیا اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور نور علی نور، یہ کہ جہاں منزل عقیدہ کی بات ہوئی تو ہمیں اور آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے سوال کیا کہ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت وجد میں ہیں اور ہونا بھی چاہیے، نہ فقط عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر آج آپ کرۂ ارض پر موجود کسی بھی چیز کو اٹھائیں، چاہے وہ زبان رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، چاہے آپ لوح محفوظ کی طرف رجوع کر لیں، چاہے آپ عرش کی طرف چلے جائیں، تو ہر چیز جو وجود رکھتی ہے اور عالمین میں موجود ہے وہ صدقہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، بے شک۔ اور بنیادی اور پہلا قانون عقل اور قانون فطرت یہی ہے کہ جس کے دم سے آپ کو وجود ملا اس کا دم بھریے، اس کا تذکرہ کیجئے،
शौकर बजा लाइए। तो पहले मरहले पर शौकर मुनइम है खुदावंद मुतआल का कि उसने जहाँ हमें कसीर नेमतें अता की, और शौकर का फ़लसफ़ा ही ये है कि अगर आप एक नेमत पर शौकर बजा लाते हैं तो ख़ुद उस शौकर के नतीजे में दूसरा शौकर आप पर लाजिम और इल्ज़ामी हो जाता है। वाह, यानी सारी ज़िंदगी ये दौर चलता रहता है जो कभी थमेगा नहीं। तो खुदावंद मुतआल का लाख शुक्र कि उसने जहाँ हमें कसीर नेमतें दी वहाँ हमें नेमत उज़्मा रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शुक्र अगर सारी ज़िंदगी भी हम सर सजदे में रखें, वाजिबात की अदायगी के लिए फ़कत सर उठाएं, उसके अलावा फिर सर सजदे में रखें और यही तस्बीह पढ़ते रहे शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। किस बात के लिए? कि उसने रसूल आज़म का उम्मती बनाया। तो हमारी हयात कम है, इस शुक्र का हम शुक्राना हक के शुक्र अदा करें। क्या वाह, बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, उस हस्ती की आमद है और विलादत है कि जिसके सदक़े में ये कायनात बनी। तो आपके विलादत के वक्त जो हालात थे और जो फिर मौजज़ात रूनुमा हुए और दुनिया को जो शदीद इंतज़ार था आपका, वो कैफियत बयान कीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने कलाम इलाही में इसका एक नक्शा बयान फरमाया है। वाह वाह वाह। ये महज फितरत का तसलसल नहीं है हजूर की तशरीफ़ आवरी, ये अल्लाह की मशीयत का खुसूसी एहतमाम है। और जिस तरह आज उनके ज़िक्र की बरकत से कायनात वजद कुना है। जी डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद यहीं से आप ही से सिलसिला इंशाल्लाह यहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। क्या मौजज़ात, क्या वाक़यात रोनुमा हुए, इस पर इन डिटेल रोशनी डालते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशी का दिन है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो आप भी साहब वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। बार हम अपने नाजरीन को बल्कि पूरी कायनात को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देने को जी चाहता है। आपने भी बड़ा बजा फरमाया। वक्फे से कबल जनाब मौलाना डॉक्टर सदाकत अली फरीदी वो कैफियत बयान कर रहे थे जो आपकी आमद पर इस कायनात में थी, और कुरान पाक का तज़किरा फरमा रहे थे कि उसमें क्या फरमाया गया। जी डॉक्टर साहब। वहदहु ला शरीक की अज़मत पर कुर्बान जाएँ, उसके फ़ैसले, हिकमत एक अपनी शान रखती है। ये तज़किरा मीलाद जो है ये शरअन वाजिब ईमानी है जी। वाह वाह। और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आलम शहादत में हमें हुक्म दे गया, आलम अमर से ये तसलसल जारी है। बिल्कुल ऐसे। हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अख़ज़ मीसाक किया। और क्या किया? व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना उतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास। हर नबी पाबंदे हुक्म था कि अब अपने दौरे नबूवत में तुमने आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना है, और ये तुम पर बहसियत नबी फ़र्ज़ है। लतुबय्यिनुन्नहु, ये 3 तकीदों में आया है। वाह वाह। तो इतना अहम था पस मंज़र के तसव्वुर में कि हर नबी की नबूवत में ये फ़र्ज़ कर दिया गया। वाह वाह। और फिर जब नुक्ता आपने बयान किया। वाह वाह। अच्छा, इससे भी पहले एक मामला हुआ। तो ये उस वक्त के हालात हैं जब वहाँ तसव्वुरात का मामला भी नहीं पेश किया जा सकता। आलम बाला की बातें हैं, लेकिन कुरान पाक के सीने में महफूज हैं। अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात ने अपने महबूब की शान के लिए सबसे पहले जो मुनाक़िद तकरीब फरमाई वो आलम अरवाह में थी। और उस तकरीब में बड़ा खूबसूरत तसव्वुर दिया। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत तसव्वुर है। सब लाख अंबिया अलैहिस्सलाम से ये कहा जा रहा है कि तुम्हें जब नबूवत का नूर अता किया जाएगा और फिर वो तशरीफ़ ले आए, लतु'मिनुन्न बिही, तुम नबी होकर पाबंद हो के उन पर ईमान लाना है। व लतंसुरुन्न बिही, और उनकी मदद और नुसरत करनी है, खिदमत करनी है।
काला आखरर तुम, اے گروہ انبیاء کیا اس حقیقت کا تم اقرار کرتے ہو؟ کہنے لگے قالوا اقررنا، اللہ کیوں نہیں، سردار انبیاء تشریف لائیں تو ہم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم میرے گواہ بن جاؤ میں تمہارا گواہ بن جاؤں۔ کیا بات ہے، کیا بات، کوئی اہمیت تو تھی اس تصور میں، تو عالم امر میں یہ حرمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال اس پر تو ایک بڑی تفصیل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی جو ہے عالم امر میں کیسا ہوا اور عالم شہادت میں کیسے ہوا، تو ایک بڑی تفصیل ہے۔ یہاں صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ہر نبی اپنی قوم کو یہ پیغام دیتے رہے۔ قرآن کریم نے کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں عید میلاد کی بشارت دینے آیا ہوں، کیا بات، کیا بات، اور اس ذات کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ کیا بات، اب اس وقت کیفیات کیا ہیں فطرت انسان کی، اور قرآن کریم نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور جس وقت ظہور قدسی ہوتا ہے وہ بڑی عجیب سی کیفیات ہے، اور اس کو کون بیان کر رہے ہیں؟ محسنہ عالمین مخدومہ کائنات ام محمد حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور کی والدہ کریمہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اچانک سے میرے گھر نور کے جلووں کا پہرا لگ گیا، سبحان اللہ، سبحان ایسی ایسی مخلوقات سامنے آنے لگی۔ ولادت سے پہلے جو پرکیف بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ جو ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شک میں عصمت میں آئے تو ہر روزانہ ایک صدا آتی، عطا لبینہ بما تحملینہ، بی بی جانتی ہو کس نعمت سے نوازی گئی ہو، لیکن اس آواز میں مٹھاس اتنی ہوتی، لطف اتنا ہوتا کہ میں سرشار محبت ہو جاتی، کیا بات، اور میں تڑپ کر یہ تقاضا کرتی کہ اے جس کی آواز نے میرے انگ انگ کو سرور اور نور سے بھر دیا ہے، سامنے تو آ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ آوازیں فرماتی میں سنتی رہی، آخری جب وقت آیا تو آواز میں ایک خاص ردم تھا جس سے میرے قلب و روح میں ایسا سرور آیا کہ مجھے زچگی کے عالم میں احساس ہی نہیں ہوا، کیا میرے احساسوں پر اس آواز نے ایسا غلبہ ڈالا کہ میرا انگ انگ نور اور سرور سے بھر گیا۔ تو میں نے پھر کہا، اے آواز دینے والے، تیری آواز کی شیرینی اس قدر ہے کہ میری روح بے قرار ہو جاتی ہے، بتا تو صحیح، اب تو وہ وقت عظمت قریب آ گیا ہے، تو کون ہے؟ کیا بات ہے، ہر روز یہ کہنے والا عطا لمین بما تحملین، اللہ اکبر، بڑا جملہ ہے قبلہ عبدی صاحب۔ تو آواز میں یہ بات تھی کہ میں محمد کا خدا بول رہا ہوں، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سب سے پہلے اہنی کے میں مبارک دیتا ہوں۔ ہائے، کیا بات، تو عید میلاد کی مبارک دینا خدا کی سنت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھا گی؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضور کا ظہور ہوتا ہے، عبدی صاحب یہ کیف کی دنیا ہے، ظہور رحمت للعالمین کے وقت مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ نور سے بھر دیا گیا ہے میرے ماحول کو، اور یوں لگا، حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ یوں لگا کہ جیسے ستارے ہمارے گھر میں اتر آئے ہیں، کیا بات، میں خوف زدہ ہوگی کہیں گر نہ جائیں ہمارے اوپر، لیکن وہ کیفیات اس طرح تھی کہ فرماتی ہے کہ نور سے جب بھرا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوتا ہے تو آواز آئی کہ سب سے پہلے اس ظہور قدسی کو کوئی آنکھ نہ دیکھے۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، مصطفیٰ کریم کو اٹھا کر لے گیا، میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا؟ تو پھر مجھے یہ تسلی دی گئی، سب سے پہلے اس کی زیارت ہم کریں گے جو اس کے خالق ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، پھر آپ کی ذات کو، آپ کی وجود کو عالمین میں پھرایا گیا اور تعارف کروایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو کائنات کے سردار ہیں، سبحان اللہ، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، وہ سارے تشخصات کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اب علت ولادت ہو رہی ہے، ادھر کعبہ جھوم اٹھا، ہائے، سرکار ابو طالب علیہ السلام سے کعبے نے کہا کہ کعبہ کا ثواب چھوڑ دو، اب کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، جاؤ کیا اس کی قبر بات ہے، کیا بات ہے، سبحان حضرت اللہ، عبد المطلب علیہ السلام گھر آئے،
تو نور کے جلوے، ہائے آقا علیہ السلام کو یوں اٹھایا ہاں 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 تو اب ان دست رحمت کی عظمت پر سلام ہائے جس نے سید المرسلین کو اٹھایا، سبحان اللہ، اس کیف میں جھوم کر کہنے لگے کہ الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی المہد فی الغلمان، حمد ہے اس ذات کی جس نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی کھڑے تھے، وہ بھی وجد میں آ گئے واہ اور وہ لڈی ڈالنے لگ گئے اور کہتے کیا ہے فَمَن مَثَلُهُ أَيُّ مُعَمَّلٍ إِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُلِ، بابا اس کی مثال کون ہو سکتا ہے واہ جب حکام بڑے بڑے شہنشاہ مقابلے میں جمع ہوں گے کہ سب سے بڑا شہنشاہ کون ہے، تو پھر محمد کریم سے بڑا کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، پھر ہاتھ میں لیا اور لوری دی۔ واہ کیا بات، میں کس کیفیت سے وہ بیان کروں گا؟ ہائے ہائے، کیا بات، سب سے پہلے نبوت کے اپنے جبین عظمت پر بوسہ دیا تو جو لمس نبوت کا فیض آیا نا تو طبیعت میں طوفان آ گیا پیار کا۔ کیا کہتے ہیں ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید، اس کو وہی پیدا کر سکتا ہے جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا اچھا بات، اس پر پھر حضور کے دائیں رخسارے پر بوسہ دیا، پھر جو لمس نبوت میں جو لطف آیا تو پھر کیا کہا، یہ نہیں کہا بھتیجا ہے بیٹا ہے بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے جو روایت بنتی تھی اس پر نہیں ہوا آپ نے کوئی کلمہ کہا، رخسارہ چم کر کہا یوں لوری دے کر انت النبی محمد ہائے ہائے کرم اغر مسود واہ لمسودین اکارم تابو وطاب المولد نعم الارم اصلها وامر الخدم الاوحد وبنو ابیک کانہم کانہم اسد الارین توقد۔ واہ اے محمد جب مدبر جوانی چڑھے گا، جب تیرے اعلان کا وقت آئے گا کرے گا اعلان انت نبیو، میرا یقین کہتا ہے تو صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابو طالب حضرت ابو کے طالب اشعار، واہ واہ کیا واہ، بات، کیا نے بات، اور کیا خوبصورت کلمہ ہاں کرم اغر مسود، تو اس دنیا کا بھی سردار ہے اور کل قیامت کے دن بھی سردار ہوگا۔ سبحان اللہ، لمسودین اکارم، جس وقت سردار لوگ اپنی تکریم کے ساتھ آئیں گے تو سرداروں کا سردار تیری ذات ہو۔ لمسودین اکارم تابو و تاب المولد، بڑا جملہ بولا قبلہ، میں سمجھتا ہوں یہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے۔ ہائے ہائے واہ واہ، کہتے کیا ہے تابو و تاب المولد، تیرے قدم رنجہ فرمانے سے یہ سرزمین بطحا مقدس ہو گئی ہے واہ واہ اور بابرکت ہو گئی ہے، واہ، عظمت مآب ہو گئی ہے، کیا بات، سج گئی ہے کائنات تیری تشریف آوری سے۔ سبحان اللہ، نعم العرومت اصلھا، تیری اصل میں اتنی عظمت ہے، تیرے آباء و اجداد میں اتنا تقدس ہے کہ تیری تشریف آوری کی کہانی ہر ذی روح کا نور بنی رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، حضرت ابو سبحان اللہ، طالب کے اشعار کو ڈاکٹر صاحب نے پھر اس انداز سے سنایا کیونکہ عینی شاہد تھے نا جی، آپ، کیا اس بات لیے ہے، ولادت کیا- کے عینی شاہدوں کیا کی بات۔ شہادت اب ملی۔ جو حضور کی ولادت پر حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مارکہ آرا اشعار کیا پیش بات، کر رہے کیا ہیں بات، تو پھر یقیناً جب آپ کی کفالت میں رسول اللہ آئے تو پھر آپ نے کیا کچھ قربان کیا ہوگا وہ یہیں سے پتہ چلتا یقیناً۔ ہے۔ جناب مولانا حسنین عباس صاحب کیا خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ، کہ نثر میں نظم کا گمان ہوتا ہے جب پڑھ رہے ہوں اور جب اشعار پڑھ رہے ہوں تو پھر کیا کہنا۔ کیا اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے جب رسول پاک کی کیا شان بیان کی آپ کی آمد کے وقت، تو اور جو سمبولک چیزیں اس وقت کائنات میں ہوئی وہ بھی کچھ بیان کیجیے۔ جی لا شک کافی ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے اور یہی ان کی شخصیت کی چاشنی ہے، جاذبیت ہے۔ جی جی ہم سب کھنچتے ہیں ان کی لا طرف۔ شک جی کافی جس طرح سے آپ استفسار کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت مزید رونما ہوئی، تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا۔ اچھا ہمیں ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد یہ بڑا حسب حال ہے کہ بریک جواب کے شروع میں آیا تاکہ ہم جاری رکھیں۔ بالکل ناظرین، یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا دن خوشیوں بھرا دن، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم منا رہے ہیں، اور سچ ٹی وی
تو اس کی روایت ہے. یہ ایک خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہر سال یہ دن یہ موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. جی ہمارا عشرہ عید میلاد النبی اور آج اس کا عروج. بالکل ایسے 12 ربیع الاول روایت کے مطابق آپ کے ظہور، کس کے ظہور، کس کی آمد، کس کی ولادت کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ پوری کائنات آپ کی وجہ سے وجود میں آئی. تو وہ خود آج اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو کیا کیفیات ہوں گی اس کائنات کی، وہ اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں علماء بیان کر رہے ہیں کہ واقعاً وہ جو فرح و انبساط ہے نا وہ ہماری روح میں اتر رہی ہے اس وقت. محسوس ہو رہا ہے. مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب قبلہ اور مولانا حسنین عباس صاحب. ہم نے جناب مولانا حسنین عباس صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ جب آپ تشریف لائے تو کچھ آثار تو بیان کیے ڈاکٹر صاحب نے، کچھ کائنات میں اور خاص طور پہ اس دنیا میں ہم نے کچھ تبدیلیاں دیکھی. بالکل ہماری بات یہیں پہ رکی تھی. اور کائنات میں رونما ہونے والی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیل گیا. یعنی جس مقام پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت تھا، مورخین نے بالاتفاق یہ جملے تحریر کیے کہ وہاں سے ایک نور پھیلا جو نہ فقط 400 پھیلا بلکہ جانب آسمان بلند ہوا. گویا یہ نور جانب آسمان بلند ہوتے ہوئے پیغام دے رہا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق آج دنیا میں آ رہا ہے. یہ جو وجود بابرکت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہی تو وجود ہے جو کائنات میں سب سے پہلے بنا تھا. اور یہ بھی متفق علیہ ہے، اول ما خلق اللہ نوری، خداوند متعال نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور واصف علی واصف نے یہاں خوبصورت لکھا کہ یہ کن کے زمانے سے بھی پہلے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ ثانی تھا نہ ثانی ہے، فنا ہے زیر قدم بقا پہ حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں کی بھی ہستی جاویدانی. کائنات میں تب نور مصطفیٰ بنا کہ جب فقط ذات خدا تھی. البتہ خدا کب سے تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کان اللہ لم یکن کانا، وہ تب بھی تھا کہ جب تھا بھی نہیں تھا. نور مصطفیٰ کب تھا کہ عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی. سمت اپنی وجوہ کے لیے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی محتاج تھی. پہاڑوں کی بلندی فوقیت کے جویاں تھی، کار دریا پستی کا متلاشی تھا. زمیں بسنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی. آسماں بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا. نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہان سونا تھا. نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ ستارے تھے نہ دمک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی. ایک تھا وہ مخلوقات میں نور اول بنانے والا، ایک تھا وہ مخلوقات میں نور اول بننے والا. خدا مخلوقات میں بے مثال بنا رہا تھا، میرا نبی مخلوقات میں بے مثال بن رہا تھا. اور ایسا بے مثال بنا کر بھیجا کہ اولین و آخرین میں ثانی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ ملا. پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، میلاد مسعود آپ کا ہوا، تو کچھ واقعات تو ایسے تھے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے باطل کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا. ایوان کسرا کے وہ کنگرے زمیں پر گرے، فارس کا وہ آتش کدا جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا. بت جو ہے وہ منہ کے بل زمین پر گر رہے ہیں. زرتشتی علماء نے بڑے بڑے ڈراؤنے خواب دیکھے ہیں. یہ تمام کی تمام جو تبدیلیاں کائنات کے اندر ہو رہی تھی، یہ دراصل اشارہ تھیں اس طرف کہ غلبہ جس دین کو خداوند متعال دینے والا ہے وہ دین مبین اسلام ہے. وہ آ رہا ہے کہ جو دین مبین اسلام کا سپہ سالار ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں ان واقعات کو بیان کیا، اور اس دن کا کیا آپ نے روح افزا نقشہ کھینچا. ڈاکٹر صاحب اسی پر گفتگو ہے، ہمارا پورا عشرہ ہے، لیکن آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ بس یہ وقت تھم جائے اور ہم اسی وقت کی خصوصیات اور اس وقت کی جو خوشیاں ہیں ان کو سمیٹتے رہیں. اور جب رسول پاک کی آمد ہوئی، ابھی ہم نے کیونکہ رسول پاک کے بچپن اور پھر حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے جس طرح آپ کی کفالت کی، جو پیار دیا، جس طریقے سے آپ کی حفاظت فرمائی، وہ بھی ہم نے ذکر کرنا ہے، لیکن ابھی ہم نکل نہیں پا رہے اس لمحے سے باہر نہیں آ پا رہے. کیا کچھ اور بھی فرمائیے گا، کیونکہ ابھی
खुशी है ना ये। जनाब मौलाना ने भी खुशी क्या ऐसी है, खूबसूरत बिल्कुल। अल्फाज, जी जी बड़ा खूबसूरत ज़ौक़ बना है। इस मंजरनामे को किसी साहिब इरफान ने देखा तो तड़प कर बोला, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, वाह वाह, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। हाय हाय, बेशक। फिर कोई साहिब ज़ौक़ उठा तो उसने कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, वाह वाह, ज़मी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। सुभान अल्लाह, सुभान जनाब आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, अल्लाह। कमर की रोशनी होने को कदमों पे निसार आई। क्या बात, मोहम्मद सुभान मुस्तफ़ा अल्लाह, आए बहारों पर बहार आई। वाह, क्या बात, क्या अब मैं हालात व वाक़यात के तसव्वुर से पहले चाहूँगा कि कुरान करीम के रोशन आयात में उस हुर्मत को बयान करूँ। जी जरूर। जरूर जी जरूर। हर एक साहिब ज़ौक़ का अपना ज़ौक़ है और खुदाए ज़ुल जलाल की अपनी शान है। क्या बात, क्या बात, क्या है, बात। बेशक। थोड़ा सा हम हजूर के खद्दोखाल के तस्वुर में कुरान करीम की आयात पेश कर दें जरूर, ताकि जरूर, ज़ौक़ में जो है ना जरूर। वो कुरान का इरफान भी मिल जाए। हजूर अलैहिस्सलाम का हर तब फितरत का हर अंदाज कुरान की आयत है। खुदाए ज़ुल जलाल की नज़र मोहब्बत जब रुख़ रहमत पर पड़ी तो फरमाया वद्दुहा, वाह, जुल्फ़े अंबरी पर पड़ी तो फरमाया वल्लैलि इज़ा जग़शा, क्या बात, सुरमगी आँखों पर पड़ी तो फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, वाह, जलवा हुस्न लताफ़त पर पढ़ी तो फरमाया वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, सुभान अल्लाह, और गुफ्तगू पर पढ़ी तो फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वाह वाह, कलाम के तक़द्दुस पर पढ़ी तो फरमाया इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वाह दंदान मुबारक अमामे पर पढ़ी तो फरमाया यासीन व ताहा। वाह वाह, क्या बात। तो हर ताबीर कुरान, हर अंदाज़ अज़मत, वमा तकूनु फ़ी शान, हाय हाय। कुरान कहता है कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शान, अल्लाह हर देर में अपनी एक नई शान का इज़हार फरमाता है। लेकिन जब महबूब की बारी आई फरमाया वमा तकूनु फ़ी शान, महबूब तेरी हर लम्हे नई शान। क्या बात, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। वो किसी साहिब ज़ौक़ ने इस मंजर कशी में ये कहा कि जब मैं पढ़ता हूँ कुरान तो तनवीर ही तनवीर है, वाह, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। क्या वाह, बात। वाह, सुभान अल्लाह। अब एक तरफ तो कुरान रखो और एक तरफ हुजूर की ज़ात को, तो जो खद्दो खाल देखिए आपकी जो अदाएँ हैं, कुरान करीम ने हर एक अखलाक की एक अज़मत को बयान फरमाया है। साहिब इखलाक को इखलाक की अज़मत में बयान किया है, लेकिन कुरान करीम कहता है कि जब मैं मोहम्मद करीम के इखलाक की बात करता हूँ तो व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक, बड़ा खूबसूरत जुमला है। कुल मताउ दुनिया कलील, कायनात का सारा ताना बाना खालिक कह रहा है, सारा ताना बाना कलील तर है, क्या तेरी एक अदा अजीम सुभान अल्लाह, वाह, कायनात की क्या कोई वाह, हकीकत जिसकी एक अदा पर पूरी नहीं उतर पाई, उसका मुकाबला मवादना नहीं कहा, उसकी सारी शख्सियत का कैसे तस्वुर हम कायम करें। सुभान क्या अल्लाह, बात। सुभान। ये जो आयत सलात आप पढ़ते हो, सारे लोग पढ़ते हैं। आज मैं चाहूँगा कि इसका एक मंजर पेश करूँ अगर वक्त हो तो। जी जी, जरूर, वक्त जी, जरूर, हमारे वक्त पास बहुत है। माशाल्लाह वक्त है। जी जी, बिल्कुल बस आपकी गुफ्तगू खत्म होगी तो हम फिर जरूर राशिद एक साहब की नात तरफ जाएंगे, सुनना नात की चाहेंगे। तरफ। जरूर, जी जी, जी। ये जो तसव्वुरात है ना जी, बड़े अजीब तरह हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह उसके फरिश्ते सलात पढ़ते हैं नबी पर, ईमान वालो तुम भी पढ़ो। अब इस पर अहले इल्म ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, सलात क्या है। आदतन ये सलात का माना दरूद कर लेते हैं, दरूद का माना रहमत कर लेते हैं। भाई रहमत का भी तो कोई माना है। वाह वाह, इस पर बहुत सारी तहकीकात हैं मेरी। सही, अब ताज्जुब इस बात पर मैं सिर्फ दो माने पेश करूँगा, जरूर, स्वाद लाम और वाह। स्वाद लाम या जिस मादे में इश्तिकाक में आ जाएं, यहाँ से ये जो चीज़ इनसे मुश्तक हो तो उसका माना बताया तकर्रुब और कुर्बत। वाह वाह, अब लफ्ज़ इन्ना, हज़रत इस बात को ज़्यादा अच्छा जानते हैं। जी जी, लफ्ज़ इन्ना जुमला इस्मिया की शनाख्त है, इसम से शुरू होने वाला, बेशक, और इसका तबी खासा जो है वो तसलसल और इस्तिमरार है। लम्हा रुके बगैर मुसलसल। जारी है, बेशक। तो अल्लाह सलात करता है, हम्म, सलात भेजता है उलूही तसलसल के साथ। वाह, कब से कब तक, जब कब भी नहीं था, हाय, जब तब हाय। भी नहीं रहे। क्या वाह बात वाह है। वाह, अब बेशक। नफ्से सलात क्या है, यदि कुर्बत अता कर रहा है अल्लाह ताला अपने महबूब को,
اور قربتوں میں رکھ کر اور قربتیں دے رہا ہے۔ واہ واہ، صلاۃ کا معنی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ہر ایک شخص نے اپنے اپنے وجدان میں، امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کا معنی لغت سے متعلق ہی نہیں ہے، اس کا معنی وجدان اور عرفان سے ہے۔ واہ کہنے واہ، لگے جی میں اس معاملے میں اس استغراق میں گیا کہ خدا ذوالجلال مجھے کیا القاء کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو القاء کیا کہ صلاۃ کا معنی وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ، ہم چاہتوں سے بری نظروں سے محمد کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، آہا، صلاۃ کا معنی۔ اب جب یصلون آیا تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کا طبی خاصہ جو ہے تجدد اور تحدث ہے۔ اللہ اپنی نگاہوں کا فوکس الوہی عظمت کے ساتھ، پورے تسلسل کے ساتھ، ہر لمحے نئی شان میں، نئے تسلسل میں، نئی جدت میں، نئے انداز میں، پرانی بات نہیں کرتا، جتنی شانیں عطا کی ہیں ہر لمحے اس نے نئی شان بیان کرنی ہے۔ ابھی تک تو خدائے ذوالجلال کے علم میں شان محمد کی انتہا نہیں آئی، صاحبان علم و عرفان کیا بیان کر پائیں گے؟ واہ واہ، تو جس کے چہرے کی لطافت اتنی ہے کہ خدائے ذوالجلال کی نگاہوں کی محبت کا قبلہ بھی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ولادت کے حالات ہوں، دیکھیے میں ابھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، یہ وہ شخص ہیں جو عینی شاہد ہیں۔ بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گود میں اور کعبہ میں لے آئے، واہ، وہاں بڑے بڑے رؤساء بیٹھے تھے، کہنے لگے کیا لائے ہو؟ کہا وہ لایا ہوں جس کی نہ مثال پہلے تھی نہ اب بعد میں ہوگی۔ کیا بات ہے، اور سبحان کیا اللہ، خوبصورت سبحان کلمے کا ہے، اذا قیل من خیر ھذا الورا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینے ہیں، حضرت ابو طالب کا یہ ذکر ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور اسی حوالے سے میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا۔ ضرور ضرور ناظرین، یقیناً بہت ہی خوبصورت گفتگو، کیا ایک خوبصورت سما ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ہماری پورا عشرہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کے دن کی تو کیا ہی بات ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں کیا خوشی کا سما ہے۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ولادت کے واقعات ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے ہیں، اور ولادت کے وقت کیا کیفیت تھی، دونوں ہمارے علماء کرام، تو حضرت ابو طالب کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت عبد المطلب کا بھی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے جو میں نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے، اور وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پر پروگرامز میں بھی یہ سنتے ہیں، پڑھتے بھی یہ ہیں کہ 6 سال کے بعد حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ، یا 8 سال کے بعد کفالت لی، اور اس کے بعد واقعات شروع ہوئے، لیکن ابھی آپ سے تو ہم سن رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب ولادت کے وقت سے رسول پاک کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی وقت سے آپ کی نعت پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور حضرت ابو طالب یہ ساتھ ساتھ ہی کفالت کر رہے ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت ابو طالب جاری رہتے ہیں۔ اصل میں گزارش یہ ہے کہ ایک یہ ہسٹورک مسٹیک ہے، میں ٹائم پیریڈ بتاتا ہوں 50 سال خدمات کے، لوگ بتاتے ہیں 42 سال۔ جی تو میرا پھر سوال اس کا 8 مطلب سال کا درست تصور سمت میں ہے، ہے۔ آپ کے سوال کا جواب کر رہا ہوں۔ گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، آج بھی ہمارے کلچر میں، ہماری ویلیوز میں، اقدار میں یہ چیز موجود ہے، ہماری قدروں میں، معاشرتی قدروں میں، کہ گھر کے جتنے افراد جو بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے اس کا ٹائٹل جو ہے بطور احترام بڑے آدمی کی طرف اس کا مطلب جاتا ہے، ایسے ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل صحیح۔ تو پہلے دن سے ہی جب حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ لوری دے رہے تھے نا، ان کے شوق کی مستی کو دیکھا جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کہ یہ تو 100 جان سے قربان، جب یہ کہا نا وَأَنِّي تُزَامُ الْأَمُتْ وَأَنَا الشُّجَاعُ الْإِرْبَدُ، میں نہیں مروں گا جب تیرے سامنے دشمن آئیں گے اور تجھ پر حملہ کریں گے تو میں تیرے دشمنوں سے ایسا لڑ جاؤں گا جیسے کچھار میں بیٹھا ہوا شیر شکار پر دھاڑتا ہے۔ کیا یہ سنا نا تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے بس بھائی ھذا ودیعتی و ودیعۃ اللہ، ابو طالب یہ میری امانت ہے اور میرے رب کی امانت ہے، اس کا آج سے تو محافظ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تفنن ذوق سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا اس کا نام میں نے اللہ کے کہنے پر محمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، وجد میں آ گئے، کہنے لگے اللہ پہلے تو میں نے سنا تھا کہ تو رب ہے، اب میرا یقین ہو گیا ہے
کہنے لگے میں حیرت زدہ ہوں وَشَقَّ اللَّهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجْلَهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. تیری غیرت پر قربان جائے جس طرح تو نے محمد کو وجود بھی کسی اور وجود سے وجود نہیں دیا، اپنے حسن کی خیرات سے وجود دیا ہے. کیا بات ایسے ہی تیری غیرت نے برداشت ہی نہیں کیا کہ کسی کے نام پر محمد کا نام رکھو. واہ واہ. اپنے نام کو ہی اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے، اپنا نام دے دیا ہے. وہ صاحب عرش محمود ہے، یعنی وہ حمد والا ہے، حمد اس کی ہوتی ہے. فضل العرش محمود وہذا محمد، وہ محمود ہیں اور تو محمد ہے. واہ واہ. بڑا عجیب نکتہ ہے. دے دے دے. محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، تو وہ ہے جس کی بار بار حمد. کیا بات. اتنا حسین ہے، تیرے کردار میں اتنی لطافت ہے، تیرے شعار میں اور دنیا نے پھر دیکھا. ڈاکٹر صاحب اب اتنی خوبصورت نثر کے بعد اب پھر نظم کی جانب جانے کو جی کرتا ہے، اور رسول پاک کے لیے جو نظم لکھی جائے وہ تو ہمیشہ سے نعت کہی گئی اور نعت ہی کی صورت سنی گئی. راشد غوری صاحب ہمیں کوئی نعت تو ہر ایک کی خوبصورت ہے، لیکن ہم فرمائش کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت سی کوئی نعت سنائیے. ابھی جو جس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابو طالب کے گھر رحمت نے ڈیرے لگائے ہیں. ابو طالب کے گھر رحمت نے ڈیرے لگائے ہیں. ابو طالب کے گھر رحمت نے ڈیرے لگائے ہیں. جناب آمنہ کے لال جو تشریف لائے ہیں. جناب آمنہ کے لال جو تشریف لائے ہیں. زمانہ جن کے لنگر کے نوالوں میں رہا پلتا. زمانہ جن کے لنگر کے نوالوں پہ رہا پلتا. ابو طالب نے خود ان کو نوالے بھی کھلائے ہیں. اور جنہیں تکلیف ہوتی ہے محمد کے قصیدوں سے، ابو طالب نے سب منکر وہ انگلی پر نچائے ہیں. اور ابو طالب ہی پہلے ہیں میلاد اس زمانے میں. ابو طالب ہی پہلے ہیں میلاد اس زمانے میں، جنہوں نے اونٹ سو ذبح کیے کر کے کھلائے ہیں. اور فقط اتنے ہی جملے میں حضی میلاد پڑھ ڈالو. ابو طالب نے پالے ہیں جو عبداللہ کے جائے ہیں.
जनाब आमिना के घर, जनाब आमिना के लाल जो तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाक सुभान अल्लाह। खूबसूरत नात व मनकबत और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। जनाब मौलाना हसनैन अब्बास साहब, जब रसूल पाक का तज़किरा होता है तो यकीनन आप सवाल कोई भी करें, लेकिन कुछ शख्सियात का तज़किरा ज़रूर होता है। अब जब रसूल पाक का तज़किरा हो तो हज़रत अबू तालिब का ना हो, रसूल पाक पर बात करने की सआदत हो और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ज़िक्र ना हो, तो ये तो हमारे इस अशरे में जारी है ज़िक्र। बिल्कुल ऐसा। दो और शख्सियात हैं जिनके बारे में कुछ ज़िक्र करके ईमान ताज़ा करना चाहेंगे। उन दोनों का नाम जब आता है तो जो रसूल पाक की शफ़क़त, मोहब्बत और उनसियत का जो एक तासुर उभरता है ना, वो भी हमारे दिलों को गरमा देता है। एक हलीमा सादिया, अल्लाह ने उन्हें क्या सआदत बख्शी कि रसूल पाक को उन्होंने आगोश में लिया। और एक ज़रा कम ज़िक्र होता है, वैसे तो आपसे मुंसलिक शख्सियात का जितना भी ज़िक्र हो वो कम है, हलीमा सादिया का तो ज़िक्र रहता है, लेकिन हज़रत उम्मे ऐमन का बहुत कम ज़िक्र होता है। उनका तो बहुत तवील अरसा है रसूल पाक के साथ। दोनों हस्तियों के हवाले से हम दोनों जो हमारे उलमा कराम हैं उनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो वो वक्त जब हज़रत हलीमा सादिया आई और वो जो तारीख़ में लिखा है कि मायूसी की कैफियत थी और वो वापस जा रही थी, और फिर जब रसूल पाक ऐसी हस्ती को लेके गई, एक बहुत अजीम कामयाबी दुनिया और आखिरत की, वो और फिर हज़रत उम्मे ऐमन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। आप सब पहला सवाल जो यहाँ पे पैदा होता है कि आखिर इस चीज़ की नौबत क्यों आई। तो अरबों के यहाँ ये चीज़ राइज थी, उनके कल्चर का हिस्सा था कि वो नौमौलूद को शहर से दूर इलाकों में भेज देते थे। भेजने की वजह क्या थी? भेजने की कुछ वजूहात थी कि देही इलाकों का जो इन्वायरमेंट था वो नेचर के बिल्कुल करीब होता था और वहाँ पे बच्चा जो है एक खालिस माहौल में परवान चढ़ता था। दूसरी वजह जो बयान की गई कि अरब ज़बान पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे, इसीलिए तो ख़ुद को अरब कहते थे। तो शहरों की जो अरबी थी उसमें कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले लोगों की ज़बान की आमेज़िश थी, या वो उस नहज पे नहीं होती थी कि जिसे खालिसतन अरबी कहा जा सके। इसलिए वो अपने बच्चों को दूर दराज के इलाकों में, देही इलाकों में भेज दिया करते थे एक अरसे के लिए। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई तो अब यहाँ पे तारीख़ के बहुत से गोशे हैं, कुछ मुत्तफ़क़ अलैह हैं, कुछ मुख्तलफ़ उनफ़ी हैं। हम तमाम को जम करेंगे जो काबिल कबूल हैं सबके नज़दीक और जम करके पेश करेंगे। तो उसमें ख़ुद आपकी वालिदा गिरामी हज़रत आमिना सल्लल्लाहु अलैहा ने भी आपको जो है वो दूध पिलाया है। उसके बाद फिर कुछ नाम मिलते हैं जिनमें सर फहरिस्त बीबी हलीमा सादिया सल्लल्लाहु अलैहा का तज़किरा मिलता है। उनके अक़ीदे के मुतालिक बहुत से जो है एतराज़ात किए जाते हैं, जबकि ऐसी तारीख़ के अंदर कोई भी हकीकत नहीं है। आपने जो परवरिश की है या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगोश हज़रत हलीमा सादिया सल्लल्लाहु अलैहा में रहे हैं, वो 4 बरस के लिए रहे हैं। अब ज़रकानी ने जम किया, यहाँ पर किबला मौजूद हैं, 6 साल का अरसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे जम किया गया तमाम मुख्तलफ़ उनफ़ी वाक़यात को और 4 साल का अरसा लिखा गया। मकाम फ़िक्र ये है कि वलवालिदातु युरज़िअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि 2 साल तक माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं, चाहे वो रज़ाई माँ हो या वो उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ हो। तो 2 साल तक तो उन्होंने इस अंदाज में परवरिश की, लेकिन उसके बाद जब वापस मदीने में लेकर आई तो वहाँ चूँकि एक वबा फूटी हुई थी तो दोबारा वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई। यूँ ही बीबी उम्मे ऐमन का तज़किरा जो मुर्ज़िआ हैं बीबी हलीमा सादिया, लेकिन बीबी उम्मे ऐमन का तज़किरा जो है वो खिलाने वाली हैं, यानी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़िज़ा खिलाती और बहुत लंबा अरसा है, यानी तो पूरी ज़िंदगी का साथ है तकरीबन। जी जी। ऐने मुमकिन है यहाँ किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि ये जितनी भी हस्तियाँ हैं, चाहे हज़रत हलीमा सादिया हो, चाहे बीबी उम्मे ऐमन हो, चाहे सरकार अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो। अच्छा, हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इन दोनों हस्तियों का तज़किरा जिक्र बिल्कुल वो जारी रहेगा। इन डिटेल अपने मेहमानों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच से स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशियों भरा दिन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं
اور یقیناً اس وقت اسٹوڈیو میں بھی کیا سما ہے, کیا ایک خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, تو ہم یقیناً چاہیں گے کہ آگے بڑھائیں اس گفتگو. جی جناب مولانا حسنین عباس صاحب دو بڑی عظیم ہستیوں کا ذکر فرما رہے تھے میرے سوال کے جواب میں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ صاحب ہم اپنی گفتگو کو اسی نہج پر لے آئے تھے اور سمیٹتے ہیں اس بات کو کہ جتنی بھی شخصیات ملتی ہیں, چاہے حضرت حلیمہ سعدیہ ہوں, چاہے بی بی ام ایمن ہوں, چاہے حضرت عبد المطلب ہوں, چاہے حضرت آمنہ ہوں, یا سرکار کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام ہوں, کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کہیں کسی نے پرورش کی, کسی نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی. ذہن انسانی میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا خدا نہ خواستہ انہوں نے ذات مصطفیٰ پہ احسان کیا؟ قطعاً نہیں. کسی نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں کیا, بلکہ اپنا منصبی فریضہ انجام دیا, اپنا الہی فریضہ انجام دیا, بلکہ ان کا شرف ہوا. جی یہ ان کے لیے باعث شرف تھا, اور خود انہوں نے فرائض انجام دیے ہیں کہ جن فرائض کو اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ دیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یعنی جب کیونکہ آج کا دن ولادت کا اور بچپن کے حوالے سے گفتگو ہے, تو جو ہستیاں, جو ذوات مقدسہ, جو نفوس قدسیہ رسول پاک کے قریب رہے بچپن کے دور میں, اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا کیا کہ ہم ابھی 1400 سال بعد رسول پاک کا ذکر کر کے ایک ایسی روحانی کیفیت میں, فرح و انبساط کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بیان ہو نہیں پاتی. یہ بڑے یعنی ایسے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ جو اس پوری روح کے ساتھ کہاں ہوتے ہیں جو ہماری اندرونی کیفیت ہے. ان شخصیات کی کیا بات ہوگی کہ جنہوں نے رسول پاک کو بچپن میں دیکھا اور یہ شرف حاصل کیا کہ رسول پاک کی خدمت کریں, کفالت کریں, پرورش کریں. فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. جی قبلہ نے بھی بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے. بعض اوقات ہمارے تذکرہ نگار یہ لکھتے ہیں کہ مائی حلیمہ کا معاملہ جو ہے کہ اس کو کہیں نہ ملا کوئی بچہ, بڑی بڑی دائیاں لے کر گئیں, وہ غریب دیکھ کر اس حضور کے کاشانہ رحمت میں آئیں, تو حضور کو کوئی دائی نہیں لے کر گئی وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہیں. میں واحدانہ بات نہیں, تحقیق کی بات عرض کرتا ہوں. جی آپ تو پوری دنیا میں محقق کے طور پہ مشہور ہیں. یہ جو سلسلہ واردات ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غربت تھی, عبد المطلب غریب تھے. دیکھیے عرض کرتا ہوں, حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی 9 ملکوں کے اندر کاروباری کمپنیاں تھیں. ٹھیک ہے, کیا بات. اس دور میں آج کا دور. اور اس کا چھوٹا سا پس منظر عرض کرتا ہوں. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے والد گرامی ہیں امر الاولیاء حضرت ہاشم علیہ السلام. جب ان کا زمانہ تھا تو لوگ قحط سالیوں کا شکار تھے اور لوگ پریشان تھے, اور عرب کلچر جو ہے وہ اپنی انا کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کے ہاتھ میں جو مرنا ہے بھوک سے شرمندہ ہو کے آپ جا کر مر جاتے ہیں. وہ ریت کے ٹیلوں کے سائے میں جا کر سو جاتے, بھی مر جائیں گے اور ریت آئے گی فلاں فلاں فلاں, ہمیں دفن ہو جائیں گے. جناب ہاشم علیہ السلام صاحب بصیرت تھے, اور اس قدر ان کا تشخص اور تقدس تھا. ان کا نام امر الاولیاء ہے, ہاشم نہیں ہے. ہاشم ان کی کثرت سخا کی بنیاد پر ٹائٹل دیا گیا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ آپ کے وجود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تو وجود اقدس سے نور کی شعائیں نکلتی, تو وہ جنگل جو ہے وہ نور سے بھر جاتے. یہ جو خیمے کی ریخیں ہیں نا داغوں کی, ان سے نور چھن چھن کر باہر آتا. لوگ دوڑ کر آتے کہ آخر الزمان نبی یہی ہے. تو آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی کہ میں آخر الزمان نبی نہیں ہوں, میں میری نسل سے آنے والے ہیں وغیرہ. اچھا, یہاں تک جو مالی معاملہ تھا نا جی, آپ نے پورے عرب کو شعور دیا کہ تقدیر کے ساتھ نہ کھیلو, موت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لو. زندگی کا مالک بھی اللہ ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. آپ نے کمبائن ایک بلایا سیشن, اس میں جو برسر آوردہ مالدار تھے ان سے کہا کہ آپ کے مالوں میں اللہ نے ان مساکین کا حق رکھا ہے. پھر آپ نے کوشش کی کہ یمن گئے, شام گئے, کئی ممالک کا دورہ کیا, وہاں سے یہ رجسٹریشن جو ہے یہ لی
صحیح. کاروباری، اور پھر 2 بندرگاہیں آپ کے ویسے قبضے میں تھیں، زمینیں بھی تھیں. اب جو 2.5 سے 3 لاکھ آدمیوں کی میزبانی کرتا ہے 4 مہینے حاجیوں کی، وہ غریب ہوتا ہے؟ اچھا، حضرت عبدالمطلب علیہ السلام ہیں، وہ اپنے باپ کے سارے سرمایہ کے وہ مالک بھی ٹھہرے. جب آب زمزم کا کنواں کھودا گیا تو اس وقت اس کنویں سے جو بطور غنیمت چیزیں آئیں وہ 10 سے 12 من سونا ہے. جس کے گھر اتنا سونا ہو، اتنا سرمایہ، وہ غریب ہوتا ہے. جو ولادت مصطفیٰ پر کئی 100 اونٹ ذبح کر دے، وہ غریب ہوتا ہے. تو یہ ایک غلطی تھی. اور یہ مستشرقین جو یہودی فکر رکھتے تھے نا، شرکی زبانہ سیکھ کر مطلب اسلام میں رخ اندازی کے، حضور علیہ السلام کو اس تصور میں پیش کیا جائے کہ صرف یہاں مسکنت رہی ہے. نہیں. اچھا، یہ پڑھتے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے جب تاریخ میں آدمی پڑھتا ہے. دیکھیے ہر دور میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے. اور خود حضرت ابو طالب علیہ السلام پر جو یہ زد آتی ہے نا کہ آپ بالکل کنگال تھے، او اللہ کے بندو، یہ اپنے باپ کی ملکیت کا اس 12 من میں سے کو 2 من بھی ان کے حصے میں نہیں آئے. صحیح بات. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، عالمی. جی جی کس کے؟ زعفران کے. جی. ابھی تو کہتے ہیں نا کہ وہ لے کے گئے جو قافلہ، اور وہ راہب نے کہا کہ یہ رسول ہے، تو قافلہ عام آدمی لے کے جاتا ہے اتنی دور؟ ایسا نہیں ہے. جی صحیح بات ہے. تو بہرحال یہ سطحی باتیں حضور کی شایان شان ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. باقی رہا جس شخص جس نے بھی جس انداز کی خدمت سر انجام دی ہے، وہ اس خدمت میں امر ہو گیا ہے. کیا جب بھی سیرت رسول پر کوئی سیرت نگار حرف قلم اٹھاتا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ سیدہ حضرت حلیمہ کی بات کرے. ان کے بغیر سیرت مکمل نہیں ہے. لیکن یہاں میں چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا جاؤں. یہ خدام ہیں، ان کا یہ تشخص ہے، یہ تقدس ہے. بالکل صحیح. اور کچھ حقیقتیں وہ بھی ہیں جو خادمین محمد نہیں ہیں، مخدومین محمد ہیں. وہ کون ہیں؟ اللہ اکبر. 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. میں کروڑ مرتبہ قربان جاؤں اس ماں پر جس کو خدا کے سلام آیا کرتے تھے. کوئی شک نہیں. ان کا تذکرہ اگر میلاد میں نہ ہو تو میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا. نہ طبعاً ہوتا ہے، نہ علماً ہوتا ہے، نہ عقلاً ہوتا ہے، نہ معاشرتاً ہوتا ہے. آج بھی ہمارے سماجی ماحول میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تہنیتی پروگرام جو ہیں، تبریک کے ہدایہ جو ہیں، وہ ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں. بچے کے لیے تو دعا ہوتی ہے. تو آج میلاد مصطفیٰ ہے. میلاد مصطفیٰ میں والدین مصطفیٰ کی حرمت بیان نہ ہو تو میلاد کیسا ہے؟ کیا بات ہے. میلاد کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جس وارفتگی کے ساتھ اور والہانہ پن سے آبا و اجداد رسول پاک کا ذکر کرتے ہیں، واقعی ہمارے سر بھی، ہمارے جسم بھی، ہماری روح بھی رسول پاک کے آبا و اجداد کے احترام میں جھک جاتی ہے. بالکل کوئی شک. اگر آپ اجازت دیں تو ضرور. جی ضرور. کیوں نہیں. خوبصورت نثر کے بعد پھر نعت کی جانب. کیوں نہیں. بسم اللہ کریں راشد صاحب. کیوں نہیں. پیکرے دل ربا بر کے آیا. واہ واہ. روح ارض و سما بر کے آیا. پیکرے دل ربا بر کے آیا. روح ارض و سما بر کے آیا. سب رسول خدا بر کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا.
شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی زباں بن کے آیا، اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، اور دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، اور کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت نعت محمد علی ظہوری کی، اور کیا خوبصورت کلام ان کا ہوتا تھا، اور بہت ہی اچھے انداز میں۔ بالکل، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد دوبارہ مہمانوں کی جانب آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سے اسپیشل ٹرانسمیشن، اشرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن اسپیشل ٹرانسمیشن پورا اشرا ہمارا چل رہا ہے، لیکن آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں، اور کیا ایک خوبصورت باتیں، کیا ایک سما ہے جی جی، واقعاً اور ہمارے دونوں علماء کرام بہت ہی مؤثر اور دل کو موہ لینے والے انداز سے رسول پاک کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت، اور اس وقت جو واقعات ہوئے، اور جس طرح اس کائنات کا اس وقت رنگ تھا، کیفیت تھی، جوش تھا، فرح و انبساط کا عالم چھایا ہوا تھا پوری کائنات پر، وہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ جناب مولانا حسنین عباس صاحب، رسول پاک کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ حکم ہے قرآن کا کہ رسول اللہ کا اسوہ، آپ کی زندگی میں ہمیں پوری اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم پہ حجت ہے آپ کی پوری زندگی۔ آج چونکہ ولادت اور بچپن کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم دونوں علماء کرام سے چاہیں گے کہ آپ کا بچپن جیسا گزرا، جن خصوصیات کے آپ حامل تھے، جس طرح سے آپ نے اس وقت کے قبائلی اور عرب کے معاشرے میں زندگی گزاری، اس کی کچھ جھلکیاں ہمیں آپ دکھائیے۔ جی آپ جی صاحب، جب بات ہوتی ہے بچپن کی، تو ایک چیز یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائیں کہ بچپنے دو طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک سنی بچپنا ہوتا ہے، ایک فکری بچپنا ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی بچپنے سے تو گزرے ہیں لیکن فکری بچپنے سے نہیں گزرے۔ بے شک، بالکل درست۔ وَآتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں خدا فرما رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں۔ تو یحییٰ جن کی وجہ سے یحییٰ ہیں، عیسیٰ جن کی وجہ سے روح اللہ بنے، کیسے ممکن ہے کہ وہ بچپنے کے عالم میں ہو اور فکری اعتبار سے خدا نخواستہ وہ بچپن کی سرحدوں پر ہو؟ اور اس کا شاہد مثال بھی موجود ہے کہ جب آپ کے رضائی بھائی آپ کو کھیلنے کے لیے لے کر گئے تو بازو پکڑ کے کہا کہ ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور گزارا ہے، اس دور میں آپ کے جتنے اوصاف ہیں وہ بدرجہ کمال آپ میں پائے جاتے تھے۔ اور قرآن نے جب خلقت کے مقصد کو واضح کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، واہ واہ، خداوند متعال نے موت و حیات کو خلق کیا، کیوں؟ تاکہ وہ دیکھے کہ ایکم احسن عملا، کون ہے، اسے جو ہے کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے کہ کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ تو اب جس کا عمل جتنا احسن ہوگا وہ اتنا ہی مقصد تخلیق سے قریب ہوتا جائے گا۔ تو جو باعث تخلیق کائنات ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ اپنے عمل کے کمال درجے پر فائز ہوگا، عمل کی اوج ثریا پر فائز ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے بھی پھر کہا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ خلق اور خلق میں ڈفرنس یہ ہے کہ خلق ظاہری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، اور خلق باطنی کیفیت ہے۔ جس زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھ رہے ہیں، آپ کے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے یہ جملہ کہا کہ وہاں برائی کرنا عین ثواب سمجھا جاتا تھا، علیاذ باللہ۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جب اعلان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کوئی ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے زبان درازی کی ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ماضی کی طرف اشارہ کر کے یہ یاد دلوایا ہو کہ خدا نخواستہ آپ کا ماضی جو ہے وہ داغدار تھا۔ یعنی انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے اختلاف تھا لیکن آپ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، جبکہ وہ لوگ تھے کہ جو انگلیاں اٹھانا شعار سمجھتے تھے، جن کا وطیرہ تھا دوسروں پہ کیچڑ۔ یعنی آپ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے اتنی پاکیزہ تھی، اتنی مکمل تھی اور اتنی صاف اور واضح تھی کہ آپ کا بچپن ہو اور آپ کا لڑکپن ہو، آپ کی جوانی ہو، کسی کو ذرہ برابر کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ اس دور میں کہ جس دور میں عرب کی تو کہانیاں مشہور ہیں کہ اخلاقی رذائل اور حالات جو تھے وہ جس طرح کے طریقے کے تھے کہ آپ کے بچپن کے حوالے سے بھی اور یہ تو آپ کا بہت جس کو کہتے ہیں کہ ایک من پسند موضوع ہے، رسول پاک کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت ہی خوبصورت کہتے ہیں۔ تو وہی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بچپن کے کچھ حالات اور اس کی کچھ خوبصورت جھلکیاں ہمیں آپ دکھائیے۔ اللہ اللہ بچپنے کی پھبن، واہ، اس پھبن نے بھی دیکھی نہ ہوگی ایسی پھبن۔ واہ واہ واہ۔ تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فطری محسوس ہے یہ محض ایک زندگی کا تسلسل نہیں ہے، یہ اللہ کی حجت ہے۔ میں یہاں ایک علمی نکتہ عرض کرتا جاؤں حضرت کی نظر، جب اعلان نبوت فرمایا نا تو لوگوں نے آپ کی نبوت کو چیلنج کر دیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے۔ آپ نے اپنی نبوت کی تائید میں قرآن سنایا بطور دلیل، تو انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم یقین کے لیے کیا چیز ڈیمانڈ کرتے ہو؟ انہوں نے معجزات ڈیمانڈ کیے، تو آپ نے چاند تک کو توڑا، کنکریوں کو کلمہ پڑھایا۔ انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ اب تین عظمتیں تھیں، نبوت، معجزات اور قرآن، تینوں چیلنج ہو گئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حضور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم یہ تینوں حقیقتیں ہیں جو سرچشمہ دین ہیں، یہ چیلنج ہو گئی ہیں، اب کیا کروں، کیا پیش کروں؟
تو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو پیش کرو، کیا بات، بچپن سے لے کر کیا زندگی کے وہ سارے تصورات پیش کرو۔ فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود کو پیش کیا نا کہ میری ابتدائے ولادت سے لے کر اس عمر کے اس تقدس مآب حصے تک زندگی کی شفافیت پر کہیں تو انگلی اٹھاؤ نا۔ بچپن میں جب بندہ مکلف بھی نہیں ہوتا اس وقت کی زندگی کا پر بھی کوئی لکیر تو کھینچو نا یار، تو جب کچھ نہیں ملا مجبور ہو گئے لوگ، اس لیے۔ اور بچپن تو ویسے ہی اتنے معجزات سے بھرا ہوا ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام چونکہ سامنے آ جاتے ہیں میری مجبوری ہے۔ صحیح بات ہے، آپ علیہ السلام کے زمانے میں قحط کیونکہ پڑا، جو سب سے زیادہ طویل عرصہ بھی حضرت ابو طالب نے گزارا نا، وہ عینی شاہد ہے نا، یعنی آپ کی ولادت سے لے کے اور پھر جو آپ کے جو ہجرت سے 1 سال پہلے جی ہاں۔ تو اچھا، وہ کفار مکہ آ گئے، کہنے لگے کہ کائنات برباد ہو چکی ہے، قحط سالی ہے، جانور مر گئے ہیں، خورد و نوش ختم ہو چکی ہے، تو آپ آئیں، ہم نے بتوں سے کہا ہے اور بت نہیں مانے، بے بس ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، وَإِنِّي عَائِبُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَالْمَنَاتِ، جو عیب دار خود چیز ہو وہ صاحب صلاحیت نہیں ہوتا۔ کیا بات، سب سے پہلے بتوں سے نفرت کا اور بت پرستی سے نفرت کا اگر کسی نے اعلانیہ بیان کیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، وہ گئے تو آپ چونکہ متولی کعبہ تھے اور شریف النفس کریم النفس یہ ساری خوبیاں تھیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ دعا کریں گے، تو آپ خود نہیں آئے، اپنے منصب کے تصور میں بھی نہیں آئے، چاہیے تھا نہ آنا، لیکن آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں لیا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، اور آ کر ایسا نہیں کہ کوئی مصلی بچھایا اور نفل پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو کعبۃ اللہ سے لگا دیا اور کہا کیا، اے رخ بے مثال، اے مہجبی، ذرا اپنے رب کو تو دیکھو، اوپر تو دیکھو۔ جب آپ نے اوپر دیکھا تو آسمان پھٹ پڑا، وہاں آپ جھومنے لگ گئے، کہا وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ شعر تو ایک ہے اور سارے دین کا فلسفہ بیان کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ کہا اے مہجبی، تیرے حسن کی رعنائی کو آسمان کا سینہ بھی برداشت نہ کر پایا، تیرے حسن کی لطافت میں وہ شرمندہ احسان ہو کر برسنے لگ گیا ہے۔ واہ واہ۔ دیکھیے، بندہ کردار دیتا ہے، پھر جا کر تاریخ بنتی ہے، سیرت بنتی ہے۔ کوئی بندہ قبل از وقت، ماں باپ اتنا تو کہتے ہیں کہ جناب دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بڑا بنا دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے، ہے نا، ایسا ارمان ہے بالکل فطری۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبوت کا بچپنے کے عالم میں 2 3 4 سال کی اس مقدس عمر مبارک میں نبوت کا مستقبل بیان کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ کیسا اعجاز ہے، نبوت کا مستقبل، سمال الیتامہ۔ ابھی تو اوپر چڑھے نہیں، آئے نہیں، کردار دیا نہیں، ابو طالب علیہ السلام نے قرآن کی سنت ادا کی۔ قرآن میں بھی حضور کی تشریف آوری سے پہلے سیرت کے تصورات بیان کر دیے گئے تھے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه عندهم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ تورات کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں، زبور کے اندر، ساری کتابوں کے اندر۔ وہ کہتے کہ ہیں سمال الیتامہ، آپ یتیم تو ہیں نا، لیکن یتیموں پر رحمت کا سایہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ وعصمۃ للارامل، اور بے نواؤں، بیواؤں اور جو بیچارہ لوگ ہیں ان کا آپ سہارا ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اہل علم سے، بتائیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ان حالات کی وحی ہوئی تھی؟ جی، حالانکہ رسول کا تو بچپن تھا اس وقت۔ یہ فیضان ہے، یہ وجدان اور کیفیات ہیں جو چہرہ نبوت کو تک کر۔ جی، ایک بریک لینا ہے، یہ جملہ انشاء آپ نے کیا خوبصورت ذکر رسول پاک کے بچپن کا ذکر کیا، یہ بالکل یہیں سے ناظرین سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن، ہمارا عشرہ چل رہا ہے، یعنی کہ عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کے دن کی تو کیا ہی بات، آپ سب جانتے ہیں عید کا دن ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سچ ٹی وی، سچ سویرا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، اتنے زبردست ماشاءاللہ خوبصورت اہل علم ہمارے مہمان، اور کیا خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ ویسے تو لگتا ہے کہ پروگرام کا وقت کافی ہے اور ہے بھی ماشاءاللہ، لیکن
जिस रवानी से हमारे आज के उलमा कराम बयान फरमा रहे हैं, तो उस सवाल का मौका भी नहीं मिलता। तो क्योंकि वक्फा है तो सवाल मैंने कर लिया, लेकिन उसके पे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि दोनों का जवाब। डॉक्टर साहब, आप ये जो हज़रत अबू तालिब के तवस्सुल का जिक्र कर रहे हैं कि बारान रहमत के लिए आपने, और उसमें अशार भी पढ़े, जो मैंने तारीख़ में पढ़ा, जो मुझे याद आता है कि ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले से भी ये वाक़या मौजूद है, और हज़रत अबू तालिब, यानी दोनों हस्तियाँ इस बात का इदराक रखती हैं कि रसूल पाक एक ख़ास हस्ती हैं, एक ख़ास शख्सियत हैं, रसूल आज़म हैं, और दोनों फिर उस वास्ते से बयान करके दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये जो शख्सियत है ये आम नहीं है। क्या बात। मैं यहाँ एक फ़िकी जुज़िया करता हूँ, उसकी रोशनी में बात करूँगा। फ़ारसी के अंदर ये फ़िकी जुज़िया है, जो आब आमद तयम्मुम बर्खास्त। जी जी, तयम्मुम ज़रूरत के वक्त किया जाता है, जब पानी आ जाए तो तयम्मुम खात्मा। जी। अपने ज़माने में वो अपनी ज़रूरत के एतबार से वो आइम्मा थे, हुनफ़ा के। जब ज़माना रसूल आया तो उन्होंने कहा कि जब असल आ गए हैं, अब हम अपने आप को क्या पेश करें भाई, क्या बात, अपने आप को हम क्या पेश करें। वो जानते थे, उनके अंदर बसीरत का नूर था, उन पर बहस नहीं बनती, उन पर ईमान बनता है उनके उस तक़द्दुस माहौल पर। तो लम्हा बलम्हा ये कमालात थे। तो ये ज़िंदगी नबूवत की भी दलील बनी, कुरान की भी दलील बनी, और मोजज़ात की भी तस्दीक बनी। और हैरत है इस बात पर कि इस हयात इस्मत के लम्हा बलम्हा जो ऐनी शाहिद हैं वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं। कोई शक नहीं। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को हटा दिया जाए तो सीरत के बाब ही ख़त्म हो जाए, तसव्वुरात ही मिले, यकीन की अज़मत नहीं मिलेगी। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर को उठाया हुआ है, तो लपेटा हुआ है सफ़ेद कपड़े में, काबतुल्लाह के अंदर आ गए। यानी लम्हा बलम्हा मोजज़ात का ज़हूर होता है। ये जो है ना नबूवत के ऐलान से पहले की ज़िंदगी, उसमें जो होने वाले कमालात का ज़हूर है, उनको हमारी इल्मी ज़बान में इरहास कहते हैं। तो मोजज़ा कहते हैं ऐलान नबूवत के बाद, ये एक इल्मी बात है, लेकिन है वो भी मोजज़ा। मोजज़े की तारीफ़ यही है कि जहाँ अकल आजिज़ आ जाए। बिल्कुल सही। तो इससे बड़ी क्या है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लम ने रुख़ अनवर उठाया तो बारिश बरसना शुरू हो गई। अच्छा, वैसे भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक़्त उन्होंने उठाकर ना काबतुल्लाह के अंदर ले आया, तो वहाँ चौपालों पर बड़े बड़े रुआसा बैठे थे। तो उन्होंने कहा, क्या छुपा रखा है? तो आप फर्त जज्बात में बोले, बड़ा जुमला है जी आपका, खुदा के आसमान से भी बड़ा जुमला है। वो कहते हैं, इदा क़ील मन खैरु हादिल वरा कबीरन व अकरमहुम उसरती अनाफ़ बिअब्द मनाफ़िन व फ़ज़लुहु हाशिमुल हुर्रती व लक़द हल्ला बनी मजद बनी हाशिमिन मकानन नाइम व नसरती व खैरु बनी हाशिमिन रसूलुल इलाहि अला फ़तरती। बहुत बड़ा बयान है, कुरान का खुलासा है। कहते हैं, मैं वो लाया हूँ, तुम्हारे यहाँ ख़ानदानी और कबायली बर्तरियों का एक तसव्वुर है ना। फरमाया, इदा क़ील मन खैरु हाज़ल वरा, इब्तदाए आफरीन से लेकर इंतहाए कायनात तक, पूरी कायनात में मैं वो लाया हूँ जिसका ख़ानदान इतना अजीम है कि अज़मतें यहाँ आकर रुक जाती हैं। बड़ा जुमला है, अज़मतें यहाँ आकर रुक जाती। अगर कोई बात काबिल एतराज़ होती तो वो बोल पड़ते ना, क्योंकि तजर्बे से भी वो हकीकत गुजरी थी। वो कहते ये क्या बयान कर रहे हो? अनाफ़ बिअब्द मनाफ़िन, अब्द मनाफ़ जो है ये कमरुल बतहा गुजरे हैं, और जब उनकी फजीलतों को हम इंतहा पजीर देखते हैं तो वहाँ हज़रत हाशिम नजर आते हैं। लक़द हल्ला मजद बनी हाशिमिन, जब बनी हाशिम की बुजुर्गी पर हम बात करते हैं, मकानन नाइम व नसरती, नाइम और नसरा सितारे जो हर बुलंदियों से ऊपर है, जिससे ऊपर कोई सितारा जा नहीं सकता। फरमाया, सितारे उनके कदमों को चूम कर नीचे रह जाते हैं, बनी हाशिम ऊपर चले जाते हैं। ये हज़रत हाशिम के बात हो रही है। वाह। और बड़ा जुमला आखिरी बोला, फरमाया, व खैरो बनी हाशिम, बनी हाशिम तो पहुंचे ना सितारों से ऊपर, फरमाया इससे ऊपर भी एक हकीकत है। व खैरो बनी हाशिम, बनी हाशिम में सबसे अफजल, जिससे ऊपर फजीलत का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है, व खैर बनी हाशिमिन मुहम्मद, सबसे अफजल मोहम्मद हैं। ये कौन है? क्या लाया हूँ? आपने खोला कपड़ा,
کہا رسول الالہ علی فطرتی، تم جانتے ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک وحی کے نور سے سرزمین عرب خالی ہے، یہ وہ لایا ہوں جو وحی کے نور سے زمین کو بھر دے گا۔ واہ واہ واہ، تو کعبہ اس وقت جھوم اٹھا، واہ واہ، سبحان کعبہ سے بھی صدائیں آنے لگی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے اجڑے ہوئے احساسوں کو محمد اپنی رونق محبت سے بھر دیں گے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات عصمت کا ہر لمحہ اتنا بلند ہے کہ وہاں بلندیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ واہ، بے شک بے شک بے شک۔ یہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں؟ میرا سوال آپ کے رسول پاک کی سیرت کے حوالے سے جو حصہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بچپن کا، وہ یہ ہے کہ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب عرب کے جو حالات ہیں، اخلاقی حالات، عقائد کے حالات، آپس کی معاشرت کے حالات کوئی قابل فخر نہیں ہیں، جی، اور جو ماحول ہے اس کا اثر ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر ایک پر ہوتا ہے۔ ایسے تو خود آپ کی پوری زندگی اور پھر خاص طور پر بچپن ایک معجزہ ہے جی، کہ اس دور میں بھی اتنا پاک و پاکیزہ بچپن، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ رسالت پہ ایک سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اب دیکھیے کتب کے اندر ملتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات خدا نے عطا کیے وہ 4444 تھے، لیکن صاحب عرفان نے کسی نے یہ جملہ لکھا کہ نبی کی زندگی محصور نہیں ہے ان معجزات میں، بلکہ نبی کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ۔ ہاں، بے شک بے شک، کوئی شک۔ تو وہ معاشرہ آلودہ تھا، لیکن خاندان بنی ہاشم قبیلہ قریش آلودہ نہیں تھا۔ اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب جہاں پہ گفتگو کو روک رہے تھے، جیسے فرمایا کہ سب سے معتبر ترین خاندان بنو ہاشم کا قبیلہ قریش کا، اس میں ہر ہاشم علیہ السلام رہے تو وہ اپنے دور کے معتبر، جناب عبد المطلب رہے تو وہ اپنے دور کے معتبر، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب خطبہ نکاح پڑھا تو اس خطبہ نکاح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جملہ پڑھا کہ لا یوزنو برجل من قریش الا رجع۔ من قریش کی تعبیر ہے کہ جس کا بھی موازنہ کرو گے اس کے ساتھ، کس سے؟ قریش سے۔ اب قریش میں کون کون آ رہے ہیں؟ یہ سارے رؤسا آ رہے ہیں۔ الا رجع، تم جو ترجیح دینے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ولا یقاس بعہد الا عظم عنہ، جس کا مقایسہ بھی اس سے کرو گے تم اسے اس سے زیادہ معظم، زیادہ قابل تعظیم پاؤ گے۔ اور وہ بچپن کا زمانہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے، دیکھیے حضرت عبد المطلب علیہ السلام رئیس تھے، اور یہ رواج آج بھی ہے جو عرب کے یہاں سے منتقل ہوا ہم میں، کہ جو سردار ہوتا ہے جس کے سر پہ خاندان کی پگڑی ہوتی ہے اسے محفل کے اندر صدارت دی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ایک مجلس بپا ہے خاندان کی اور تمام لوگ اس میں جمع ہیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے لیے کرسی صدارت کو خالی رکھا گیا، اس مسند کو خالی رکھا گیا، اطراف میں حضرت عبد المطلب کے اپنے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس جگہ پہ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں حضرت عبد المطلب کی مسند تھی، تو آپ کے چچا آپ کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب آئے، یہ منظر دیکھا تو اٹھایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پاس بٹھایا۔ یہ اپنے پاس بٹھا کر اعلان کر رہے تھے کہ ہم پر بھی جسے خدا نے سرداری عنایت کی ہے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر وقت ہے تو ہم نعت کی جانب جانا چاہیں گے، اور بہت اچھی نعت، بہت اچھے لحن اور کلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں راشد غوری صاحب۔ بسم اللہ آپ کوئی اور ہمیں ایک نعت سنائیے خوبصورت سی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی
بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کے افکار میں جافزا روشنی، اس کے کردار میں وہ ہے پاکیزگی، اس کے افکار میں جافزا روشنی، اس کی گفتار میں دل نشین نغمگی، اس کے کردار میں وہ ہے پاکیزگی، جس کو مقصود فطرت بنایا گیا، میرے احساس میں روشنی اس کی ہے، جزاک اللہ، میری آواز میں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عید کا دن، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب آخری سیگمنٹ ہے جی، جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو لگتا تھا کہ کافی طویل پروگرام، لیکن رسول پاک کی آمد، آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلے کا یہ پھر خصوصی پروگرام ہے عشرے میں بھی، تو ہمارے دونوں علماء کرام نے کیا بہترین انداز میں اور والہانہ پن کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ جو شان رسالت بیان کی اور آمد رسالت بیان کی، کیا خوبصورت ہے۔ جناب مولانا حسنین عباس صاحب، ہمارے پاس اب آخری 3-4 منٹ ہیں آپ کے لیے، اور پھر اسی طرح 3-4 منٹ ڈاکٹر صاحب کے لیے ہوں گے۔ پورے پروگرام کا خلاصہ آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ اس خوشی کو، وارفتگی کو کیسے بیان فرمائیں گے جو آج ہے؟ اور ابھی تو سارا دن ہے ہمارا، اور یہ سارا دن پوری دنیا میں جو رسول پاک کے سچے عاشق ہیں وہ بہت ہی محبت، معرفت، دیوانگی اور عشق رسول مقبول کے ساتھ گزارتے ہیں۔ لا شک فی، یہ ایک مشکل سوال ہے کہ تمام جو ہم نے گفتگو کی اسے کیسے بیان فرمائیں گے، تو 4 مصروں کا سہارا لیں۔ اب وہ 2 افراد کی طرف منسوب ہیں، شیرازی کی طرف بھی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف بھی۔ بہرحال مصر امر کر دیے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثنا کما کان حقا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ لاکھ بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں، لاکھ سننے والے سنتے رہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کی تعریف خود خداوند متعال نے کی۔ اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں آیات قرآنیہ پڑھی، ہم اس وقت سوچ رہے تھے
تو یقیناً انہوں نے جو ہے لطف فرماتے ہوئے دو چار ہمارے لیے چھوڑی، تو مجھے وہ یاد آیا کہ جب ہاتھوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن، جب سینے کا تذکرہ کیا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، جب پیٹھ کا تذکرہ کیا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، جب قدموں کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ تو مجھے شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ یاد آ رہے ہیں کہ خوبصورت انہوں نے نعتیہ کلام لکھا، اور اس کے چند جو ہے قطعات میں یہیں پہ سناتا ہوں، اور وہیں سے پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف کے کہا اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورز ہے خیر، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر، حرف بے ثنا خوانی و خامہ بے سریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بو سگائے رف و جبریل، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال۔ اور بس ختم کریں کہ کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے، کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک، پہنچی ہے وہاں پر تیری نالین کی مٹی، خاکستر جبریل بھی نہ پہنچے نہ جہاں تک۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک دو منٹ آپ کے لیے اور پھر نعت کی طرف جانا ہے آخر میں۔ کیا خوبصورت پروگرام ہوا، رسول پاک کا ظہور، آپ کی آمد، آپ کے ولادت اور آپ کے بچپن کے واقعات، آپ سے منسلک شخصیات کا بے حد خوبصورت انداز میں آپ دونوں علماء نے تذکرہ کیا۔ گزارش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، جی فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ، میری ابتدائی افریدش سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی عہد جاہلیت کی شے نہ میرے نزدیک آئی ہے نہ میرے ماں باپ کے نزدیک آئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو میں بھی حضرت کے فیض سے فیض لیتے ہوئے ایک بات کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، وہ حضور کے چہرے کو تکتا ہے، کبھی چاند کو تکتا ہے، تو اس منظر نامے کو جو اس نے روایت میں بیان کیا ہے نا، کسی صاحب عرفان نے اپنی مستی میں اسے شعر میں بیان کیا۔ وہ موازنہ کر رہا تھا کہ چاند میں زیادہ لطافت ہے یا ادھر زیادہ لطافت ہے، تو اس حوالے سے اس کے خیال نے یہ بات کی۔ تو آگے پھر بڑھ کر ایک مست نے کہا کہ میں نے پوچھا چاند سے، دیکھا ہے کہیں ایسا مہجبی، تو چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ کیا بات۔ میں نے پوچھا تاروں سے، دیکھا ہے کہیں ایسا ہنسی، تاروں نے کہا نگہتوں کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ میں نے پوچھا حسن سے، دیکھا ہے کہیں ایسا ہنسی، تو حسن نے کہا دلبری کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ میں نے پوچھا اللہ سے، بنایا ہے کوئی، کہا قدرتوں کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت تذکرہ، بابرکت تذکرہ آج کے اس اہم ترین دن اور خوشیوں بھرے دن، بلکہ سب سے خوشیوں والے دن کہ کائنات کی تخلیق جن کے صدقے میں ہوئی۔ اللہ نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے کہ محمد اگر
تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں کچھ پیدا نہ کرتا. کیا بات. تو اتنے خوبصورت دن کی مناسبت سے واقعاً ہماری شخصیات نے سیرت نبوی کے بہت خوبصورت پہلو اجاگر کیے, اور خاص طور پہ ولادت باسعادت کا تذکرہ تو بہت ہی دل نشیں اور دلکش انداز میں کیا گیا. ماشاءاللہ. شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام معزز مہمانوں کا وقت دیا. ناظرین, بہت ہی یقیناً خوبصورت آج کے ہماری ٹرانسمیشن رہی. یہ سلسلہ تھمے گا نہیں, پورا عشرہ جو ہے وہ سچ ٹی وی کی جانب سے منایا جا رہا ہے. تو کل بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام ضرور سنتے ہیں. جی راشد صاحب بسم اللہ کیجیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت, ماہ نبوت مہر رسالت, صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. یاسین طٰہٰ کملی والا قرآن کی تصویر. یاسین طٰہٰ کملی والا قرآن کی تصویر. حاضر و ناظر شاہد و قاسم, حاضر و ناظر شاہد و قاسم, آیا سراج منیر نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار. جان سے پیارا راج دلارا, جان سے پیارا راج دلارا,